आदाब। इस वक्त हम लोग सब एक तरीके से बंद हैं और अपने अपने घरों में बैठ करके सिर्फ दोस्तों को या तो फोन कर लेते हैं या नेट के जरिए बात कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान अनहद ने एक बड़ी अच्छी कोशिश की है, एक नई कोशिश, और वो ये है कि एक सीरीज शुरू की है। और वो सीरीज ये है कि उसमें सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग मौजू पे बातचीत हो रही है। मुझे लगता है कि अनहद की ये कोशिश बहुत ही अहम है, खुसूसन इस दौर में जबकि आपका घर से बाहर निकलना मुमकिन ना हो। तब कुछ भी ऐसा जो आपको उस लोगों के करीब पहुंचा दे और बातचीत करने का मौका दे, ये बहुत ही अहम एक कदम है अनहद का। और मुझसे कहा गया है कि मैं कुछ मजाज के ऊपर कहूँ, पढ़ूँ, उनका कलाम पढ़ूँ। तो मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ 2 चीज़ों की माज़रत के साथ। एक तो ये कि ये मैंने हुलिया कोरोना का हुलिया बनाया हुआ है। यानी जब तलक हम लोग घरों में महदूद हैं तो ये हुलिया मेरा इस तरह है, तो इसे माफ़ रखिएगा। और दूसरा ये कि मजाज को मैंने कैसे समझा या कैसे जाना, मैं बस उतना ही आज आप लोगों के साथ कर पाऊंगा, और उसी की कोशिश है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो बहुत अच्छा। और ये नज़र है उन सभी लोगों के लिए जो लॉकडाउन में फंस गए और अपने अपने घर पहुंच नहीं पाए या बहुत मुश्किल से पहुंचे। उन सभी मजदूरों की, उन सभी लोगों की जो मेहनत कश हैं और उनके पास बैल्कनियां नहीं थी खड़े होकर तालियां बजाने के लिए, उन सभी लोगों के नाम ये आज का प्रोग्राम उनकी नज़र है। और मैं रोशनी डालने जा रहा हूँ एक ऐसे शायर पे जिसे कहा था कि उस महफिले कैफ मस्ती में, उस अंजुमने इरफानी में, सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए, छलका भी गए। ये हैं असरारुल हक मजाज, जिन्हें मजाज लखनवी भी कहा गया। और अगर एक और माफ़ी मैं मांग ही लेता हूँ कि मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत अटक सकता हूँ, क्योंकि तहत लफ्ज़ में पढ़ते हुए रवानी बहुत नहीं रही है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक उनके कलाम पहुँचा सकूँ। मजाज का ही तारुफ कराते हुए उन्होंने खुद भी अपना एक तारुफ लिखा था। मैं उसके चंद अशार पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने। खूब पहचान लो असरार हूँ मैं, खूब पहचान लो असरार हूँ मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूँ मैं। इश्क ही इश्क है दुनिया मेरी, फित्ने अक्ल से बेजार हूँ मैं। दैरो काबा में मेरे ही चर्चे और रुस्वा सरे बाजार हूँ मैं। कुफ्र इल्हाद से नफरत है मुझे और मजहब से भी बेजार हूँ मैं। मेरी बातों में मसीहाई है, लोग कहते हैं कि बीमार हूँ मैं। एक लापता हुआ शोला हूँ मैं, एक चलती हुई तलवार हूँ मैं। खूब पहचान लो असरार हूँ मैं। असरारुल हक मजाज। और अगर बात करें तो ये तरक्की पसंद जो तहरीक थी उसके एक अहम शायर रहे, और उन्होंने हमेशा कोशिश की कि जो अपने इर्द गिर्द देखा उसको उन्होंने एक नए तरीके से ढाला, और उसको ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो अवधि में या जो अवध की खास जगहों पे एक खास किस्म का एक पाया जाता था कि शायर जो है इससे अलहदा कुछ नहीं जाएंगे, उसको भी उन्होंने तोड़ा, उन बंदिशों को तोड़ा। तो अवध की ही जमीन पे शायरी करते हुए उन्होंने उसके आगे जाके, उसके इतर जाके, बियॉन्ड दैट भी बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट किया, और मैं थोड़ी बहुत नज़र उस पे भी डालूँगा आगे चलते हुए। लेकिन मज़ेदार बात ये रही कि जिस दौर में, चूँकि उनकी पैदाइश सन 1911 में हुई, और वो भी रुदौली एक कस्बा है अवध का जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई,
اور انہوں نے 45 سال کی بھرپور زندگی جی، اور سن 1956 میں لکھنؤ میں ایک دماغ کی نس کے پھٹ جانے سے ان کا انتقال ہوا، اور اس کوچے فانی سے مطلب وہ چلے گئے۔ لیکن 45 سال میں انہوں نے جو جو کیا، وہ کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اگر آج بھی ان کی شاعری پڑھتے ہوئے دیکھیں تو وہ آج بھی سچ ہیں اور زندہ ہیں۔ اس لیے اس شاعر کو ہمیں نئے طریقے سے پڑھنے کی بھی شاید کوشش کرنی چاہیے۔ میں اپنے انٹروڈکشن میں میں نے کیسے جانا یا پہچانا، تو شروعاتی دور میں تو دوستوں کی وجہ سے کچھ رومانی نظمیں میرے نزدیک آئیں اور انہیں بہت سراہا بھی گیا، جن حلقوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا وہاں پہ، اور مجھے بھی بہت اچھی لگی، تو میں وہ پڑھ دے رہا ہوں آپ کو کچھ اشعار۔ حسن کو بے حجاب ہونا تھا، حسن کو بے حجاب ہونا تھا، شوق کو کامیاب ہونا تھا، ہجر میں کیف اضطراب نہ پوچھ، خون دل بھی شراب ہونا تھا، تیرے جلووں میں گھر گیا آخر، ذرے کو آفتاب ہونا تھا، کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی، کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی، کچھ مجھے بھی خراب ہونا تھا، رات تاروں کا ٹوٹنا بھی مجاز، باعث اضطراب ہونا تھا۔ اسی زمین پہ یوں ہی بیٹھے رہو بس درد دل سے بے خبر ہو کر، یوں ہی بیٹھے رہو بس درد دل سے بے خبر ہو کر، بنو کیوں چارہ گر، کیا کرو گے چارہ گر ہو کر۔ یعنی عجیب یہ ایکسپیریمنٹس ہیں جو انہوں نے عشق شاعری کو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی کیے۔ کمال عشق سے دیوانہ ہو گیا ہوں میں، کمال عشق سے دیوانہ ہو گیا ہوں میں، یہ کس کے ہاتھ سے دامن چھڑا رہا ہوں میں، تم ہی تو ہو جسے کہتی ہے ناخدا دنیا، تم ہی تو ہو بچا سکو تو بچا لو کہ ڈوبتا ہوں میں، یہ ہے مجاز۔ مجھے سنے نہ کوئی مست بادئ عشرت، مجاز ٹوٹے ہوئے دل کی ایک صدا ہوں میں۔ یہ جو عشق شاعری کا ایک خاص انداز تھا کہ اپنے آپ کو بہت لٹا ہوا محسوس کرانا، وہ بعد میں جا کے مجاز کی شاعری میں تھوڑا بدل جاتا ہے۔ وہ بعد کے کچھ سالوں میں اس میں ایک طریقے کا انقلابی اور ایک طریقے کا ریزولوشن آ جاتا ہے، یہ مجھے لگتا ہے، جبکہ یہ ایک دم غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے یہ پسند آیا کہ وہ بعد میں جا کے انہوں نے اس کو کافی نئے طرز سے دیکھا۔ نگاہ لطف مت اٹھ خوگر عالم رہنے دے، ہمیں ناکام رہنا ہے، ہمیں ناکام رہنے دے، کسی معصوم پر بیداد کا الزام کیا مانی، یہ وحشت خیز باتیں عشق بد انجام رہنے دے، کہاں تک حسن بھی آخر کرے پاس رواداری، اگر یہ عشق خود ہی فرق خاص و عام رہنے دے۔ بھائی رند مجاز ایک شاعر مزدور و دہقاں ہے، اگر شاعروں میں وہ بدنام ہے بدنام رہنے دے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاعر تو کافی پینے پلانے کی وجہ سے بدنام ہے، لیکن وہ مزدوروں کا اور کسانوں کا شاعر ہے، تو اس کو بدنام ہی رہنے دو، لیکن وہ شاعری اچھی کر رہا ہے۔ مطلب یہ ایک الگ قسم کا انداز ہے، یہ ہر اس دور سے، اس دور کے پہلے بھی، غالب میں بھی اور بہت سارے اور شاعروں میں ملا، لیکن یہ کچھ الگ انداز میں انہوں نے پیش کیا۔ اور اسی طرز کی ایک اور غزل ہے، خاموشی کا تو نام ہوتا ہے ورنہ یوں تو کلام ہوتا ہے، اس عشق کو پوچھتا نہیں کوئی، حسن کا احترام ہوتا ہے، آنکھ سے آنکھ جب نہیں ملتی دل سے دل ہم کلام ہوتا ہے، حسن کو شرمسار کرنا ہی عشق کا انتقام ہوتا ہے۔ اسے سنیے غور سے، حسن کو شرمسار کرنا ہی عشق کا انتقام ہوتا ہے، اللہ اللہ یہ ناز حسن مجاز انتظار سلام ہوتا ہے۔
یعنی جو آخری کے کچھ کلام، آخر کے جو شعر ہیں، انہیں ہم نے بہت بار پڑھا ہے اس دور میں جب آپ پوئٹری کوٹ کرتے ہیں یا نئی نئی نظموں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے اشعار آپ یاد کر لیتے ہیں جن کو آپ اگر کوٹ کریں تو اس میں مزہ بھی آئے اور وہ معنی لوگوں کو سمجھ میں بھی آئیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، حسن کو شرمسار کرنا ہی عشق کا انتقام ہوتا ہے. بہت ہی سرل شعر ہے. سینے میں ان کے جلوے چھپائے ہوئے تو ہیں، ہم اپنے دل کو دور بنائے ہوئے تو ہیں. تیرے گناہ گار ہی سہی، تیرے کرم کی آس لگائے ہوئے تو ہیں. ہاں دیکھیے، تیرے گناہ گار ہی سہی، تیرے کرم کی آس لگائے ہوئے تو ہیں. مٹتے ہوئے دیکھے کیوں رونے نہ دے مجاز، مٹتے ہوں کو دیکھ کے کیوں رونے نہ دے مجاز. آخر کسی کے ہم بھی مٹائے ہوئے تو ہیں. یہ ہے. اور اس پورے اس میں جو چیز نظر آتی تھی اس وقت، لگتا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے کہ ایکسپیریمنٹیٹو ہونے کے علاوہ جو مجاز نے خاص کام کیا وہ یہ کہ زبان کو بہت بار ایک طریقے سے آرام دیا ہے. یعنی کہ انہوں نے کسی چیز کو کھینچنا مناسب نہیں سمجھا. یہ شروعاتی وہ ہے. اس کے بعد کی جو یہ 36 38 اور میں 44 تک کی، یعنی 1944 تک کی ان کی شاعری کی بات کر رہا ہوں. اگر اس کے بعد کے آپ انہی عشقیہ نظموں کو اور رومانی نظموں کو دیکھیں تو اس میں جو رومانیت ہے وہ دوسرے قسم کی ہے. اس میں دنیا کو بھی جوڑ دیا ہے اور چیزوں کو بھی جوڑا گیا ہے. جیسے میں ایک تھوڑا سا اس کے بعد کی ایک وہ ہے نظم ہے، میں غزل ہے، میں اس کے 2 اشعار 3 اشعار پڑھ دیتا ہوں کہ جنون شوق اب بھی کم نہیں. دیکھیے گا کہ جنون شوق اب بھی کم نہیں، مگر وہ آج بھی برہم نہیں. بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کے پیچ و خم نہیں. جنون شوق اب بھی کم نہیں ہے، مگر وہ آج بھی برہم نہیں ہے. بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے. بہت کچھ اور بھی ہے اس جہاں میں، یہ دنیا محض غم نہیں ہے. تقاضے کیوں کروں پہم نہ ساقی، کسے یا فکر و بیش و کم نہیں ہے. ادھر مشکوک ہے میری صداقت، ادھر بھی بدگمانی کم نہیں ہے. میری بربادیوں کا ہم نشینوں، تمہیں کیا خود مجھے بھی غم نہیں ہے. ابھی بزم طرب سے کیا اٹھوں میں، ابھی تو آنکھ بھی پرنم نہیں ہے. مجاز ایک بادہ کش تو ہے یقیناً، جو ہم سنتے تھے وہ عالم نہیں ہے. دراصل یہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں کوٹ کی تھی تو مجھے یہ یاد رہ گئی. اور انہوں نے کوٹ اس طریقے سے کی تھی کہ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلف کا پیچ و خم نہیں ہے. اور یہ ایک نئے قسم کی چیز ہے جو کہ ان کی شاعری میں بعد کے وقت میں دکھی، اور یہ لگا کہ شاعر جو ہے وہ رومانیت سے نکل کر کے دنیاوی بہت ساری چیزوں کو اس میں جوڑ رہا ہے. اور ایسا نہیں تھا کہ مجاز نے جب شروعات کی، یعنی پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ جب ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا تو لاہور کے کنونشن میں وہ پہنچے تو پیچھے ادھر ادھر نعرے اور چیزیں لکھی ہوئی تھیں. تو اس میں ایک پرچہ ایک نعرہ لکھا ہوا تھا کہ مذہب کے نام پر لڑنا حماقت ہے. تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو کچھ یوں ٹھیک کیا. انہوں نے کہا کہ حماقت کے نام پر لڑنا مذہب ہے. تو اس وقت کی جو ساری چیزیں تھی جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونلزم کو جس طریقے سے جس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس وقت سیکٹیرینزم اور کمیونلزم کو بھی پی ڈبلیو اے نے ایڈریس کیا تھا. اور ترقی پسند تحریک نے جو ہے اس کو کافی ترجیح دی تھی اور اس کے ایک اہم نام تھے. اور چونکہ کافی زیادہ شراب پیتے تھے
اور خود ہی بتا چکے ہیں وہ اپنے تعارف میں کہ ان کا کوئی خاص مذہب سے نہیں لینا دینا تھا. لیکن بہرحال انہوں نے لکھنؤ کی ایک بات ہے، ایک دن کی بات ہے کہ وہ گزر رہے تھے کسی گلی میں سے، تو اچانک دیکھا کہ کسی کے ہاں جو ہے وہ میلاد چل رہا ہے اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی نے پوچھ ہی لیا کہ ارے میاں مجاز، یہاں میلاد اور آپ؟ تو بولے ارے بھائی کچھ پتا نہیں، آدمی کہیں بھی اور کبھی بھی بھٹک سکتا ہے. تو اس طریقے سے ان کی شخصیت جو ہے وہ ہم انہیں اس طریقے سے دیکھتے ہیں. لیکن ان کی جو دوسری چیز جو ہمیں لگا کہ مجھے لگا کہ ایک اچھی روایتی چیزیں ہم نے ان کی پڑھی، وہ تھی ان کے گیت. اور میں دو چار چھوٹے چھوٹے بند آپ کو سنا دے رہا ہوں، دیکھیے کہ آپ اس میں کتنا مزہ آئے گا، اور الگ الگ ہیں. اور سب سے بڑھیا بات کہ گیتوں کی ایک خاص بات تھی ان کے، کہ مجاز نے کبھی بھی گیتوں میں بحر کو بہت لمبا نہیں جانے دیا. اور کئی بار وہ لیبل بھی کیے گئے ہیں اور گائے بھی گئے ہیں بہت سارے گیت، اور ان کے بہت مشہور بھی ہیں. لیکن ان میں ان کی خاصیت یہ ہے کہ آپ ان کو بہت اچھے ڈھنگ سے یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹی بہر کے اور جلدی سے زبان پہ چڑھ جانے والے گیت ہیں. میں کچھ ایک بند پڑھ دے رہا ہوں، دیکھیے آپ. شیر ہیں چلتے ہیں درراتے ہوئے، بادلوں کی طرح منڈلاتے ہوئے، زندگی کی راگنی گاتے ہوئے، آج جھنڈا ہے ہمارے ہاتھ میں. چین سے محلوں میں ہم رہتے نہیں، عیش کی گنگا میں ہم بہتے نہیں، بھید دشمن سے کبھی کہتے نہیں، آج جھنڈا ہے ہمارے ہاتھ میں. جانتے ہیں ایک لشکر آئے گا، توپ دکھلا کر ہمیں دھمکائے گا، پر یہ جھنڈا بھی یوں ہی لہرائے گا، آج جھنڈا ہے ہمارے ہاتھ میں. لاکھ لشکر آئیں کب ہلتے ہیں ہم، آندھیوں میں جنگ کی کھلتے ہیں ہم، موت سے ہنس کر گلے ملتے ہیں ہم، آج جھنڈا ہے ہمارے ہاتھ میں. اسی چھوٹی بہر کا ایک اور ہے کہ مزدوروں کا گیت، کہ محنت سے یہ مانا چور ہیں ہم، آرام سے کوسوں دور ہیں ہم، پر لڑنے پر مجبور ہیں ہم، مزدور ہیں ہم، مزدور ہیں ہم. جس سمت بڑھا دیتے ہیں قدم، چھپ جاتے ہیں شاہوں کے پرچم، ساونت ہیں ہم، بلونت ہیں ہم، مزدور ہیں ہم، مزدور ہیں ہم. یہاں پہ ساونت اور بلونت شاید دو اس وقت کے ٹریڈ یونین لیڈرز کا حوالہ ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ وہی ہے. اور ہم جسم میں طاقت رکھتے ہیں، سینے میں حرارت رکھتے ہیں، ہم عزم بغاوت رکھتے ہیں، مزدور ہیں ہم، مزدور ہیں ہم. جس روز بغاوت کر دیں گے دنیا میں قیامت کر دیں گے، خوابوں کو حقیقت کر دیں گے، مزدور ہیں ہم، مزدور ہیں ہم قبضہ کریں گے دفتر پر، ہم وار کریں گے کینسر پر، ہم ٹوٹ پڑیں گے لشکر پر، مزدور ہیں ہم، مزدور ہیں ہم. اور اسی طرز پر ایک اور گیت مجھے بہت اچھا لگتا ہے، گایا جانے والا گیت ہے، کیسی تباہی آئی. جی اٹھ گیا من ہارا، اب سونا ہے جگ سارا، ہر پگ پر دکھ کے کانٹے، ہر راہ میں گھور اندھیارا، ہر سمت اداسی چھائی، کیسی تباہی آئی. دنیا کو منہ نہ دکھلاؤں گا، جاؤں تو کدھر جاؤں، یہ دکھ میں کسے بتلاؤں، یہ درد کسے سمجھاؤں، اب میں ہوں میری تنہائی، کیسی تباہی آئی. اور یہ گیت شاید ان کے مرنے کے بعد پبلش ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری ان کی نظمیں ان کے مرنے کے بعد آئیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ وہ جس اودھ کے ٹریڈیشن کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، یا ہم اس کو سنکریٹک ٹریڈیشن کہتے تو ضرور ہیں، اور اس کو موٹی موٹی زبان میں ہم لوگ گنگا جمنی تہذیب بھی کہتے ہیں، جس میں اردو اور ہندی کہیں بیل سی جاتی ہے. انہیں ہم الگ الگ رکھ کے جب دیکھتے ہیں تو ہم بہت پولیٹیکل ہوئے ہوں تبھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ سچے دل سے کسی زبان کو محسوس کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے، خصوصاً اگر آپ نارتھ انڈیا میں رہتے ہیں اور ہندی اردو کی تہذیب سے واقف ہیں، تو آپ کہیں کہہ نہیں پائیں گے کہ یہاں سے اردو شروع ہوتی ہے اور یہاں ہندی ختم ہوتی ہے. میں اور انہوں نے یہ بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، اور ایکسپیریمنٹ کیا انہوں نے باقاعدہ لکھا اور اس کو بہت ہی ترجیح بھی دی. اور میں ان کا ایک گیت آپ کو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، کہ بول ارے او دھرتی بول، راج سنہاسن ڈاواں ڈول.
بول ارے او دھرتی بول، رات سیاسن ڈاما ڈول، بادل بجلی رین اندھیاری، دکھ کی ماری پرجا ساری، بوڑھے بچے سب دکھیا ہیں، دکھیا نر دکھیا ناری، بستی بستی لوٹ مچی ہے، سب بنیے سب بیپاری، بول ارے او دھرتی بول، رات سیاسن ڈاما ڈول، کلयुگ میں جگ کے رکھوالے، چاندی والے سونے والے، دیسی ہوں یا پردیسی ہوں، نیلے پیلے گورے کالے، مکھی بنگے بھن بھن کرتے ڈھونڈے ہیں مکڑی کے جالے، بول ارے او دھرتی بول، رات سیاہسن ڈاما ڈول، بول کی تیری، میں چھوٹی کر دے رہا ہوں، بول کی تیری خدمت کی ہے، بول کی تیرا کام کیا ہے، بول کی تیرے پھل کھائے ہیں، بول کی تیرا دودھ پیا ہے، بول کی ہم نے حشر اٹھایا، بول کی ہم نے حشر اٹھا ہے، بول کی ہم سے حشر اٹھا ہے، بول کی ہم سے جاگی دنیا، بول کی ہم سے جاگی دھرتی، بول ارے او دھرتی بول، رات سیاہسن ڈاما ڈول۔ یہ تیور ہے، یہ تیور ہے مجاز کے۔ اور مجھے کئی بار لگتا ہے کہ یہ بسوں میں ہم نے ڈی ٹی سی کی گایا ہے، اور دلی میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے جب پروگرام ہوا کرتے تھے تو ہمیں بلا لیا جاتا تھا، تو اس وقت اسے گایا بھی ہے۔ میں اتنا اچھا گا نہیں پاتا تو میں نے گا کے نہیں سنایا، میں نے آپ کو تحت لفظ میں ہی سنایا ہے اس کو۔ اور جو اودھ کا ایک ٹریڈیشن تھا کہ اس میں مرثیے اور مرثیہ خوانی اور ایک خاص قسم کے سمبلزم کا استعمال ہوتا تھا، اس کو بھی مجاز اس سے چھوتے نہیں تھے، تو مجاز کی شاعری میں وہ آیا، لیکن چونکہ وہ شاعر ایک انتہا ترقی پسند مزاج کے شاعر تھے، تو مجاز نے اس سمبلزم کو الگ ڈھنگ سے ڈھالا، اور اس میں بہت ساری ان کی نظمیں ہیں، غزلیں ہیں۔ میں ایک دو کی طرف آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میں اشارہ اس طرف کرنا چاہتا ہوں، میں وہ پڑھ بھی دے رہا ہوں آپ کے سامنے، جس میں کہ وہی سمبلز جو کہ عموماً مرثیے اور نحو میں استعمال ہوئے ہیں، اس کے سملر وہ انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ ایک ہے ان کی نظم رات اور ریل، چند اشعار اس سے۔ پھر چلی ہے ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، نیم شب کی خاموشی میں زیر لب گاتی ہوئی، ڈگمگاتی جھومتی سیٹی بجاتی کھیلتی، وادیوں کو سار کی ٹھنڈی ہوا کھاتی ہوئی، تیز رفتار ہوتی ہوئی منزل بمنزل دم بدم، رفتہ رفتہ اپنا اصلی روپ دکھلاتی ہوئی، یاد آ گئے پرانے دیوتاؤں کا جلال، ان قیامت خیزیوں کے ساتھ بل کھاتی ہوئی، چھیڑتی ایک وجہ سے عالم میں سازے سرمدی، یہ سنیے گا، چھیڑتی ایک وجہ کے عالم میں سازے سرمدی، غیظ کے عالم میں منہ سے آگ برساتی ہوئی، رینگتی مڑتی مچلتی تل ملاتی ہانپتی، اپنے دلوں کی آتش پنہا کو بھڑکاتی ہوئی، خود بخود روٹھی ہوئی، بفری ہوئی، اکھڑی ہوئی، شور پہم سے دلے گیتی کو دھڑکاتی ہوئی، ڈال کر گزرے مناظر پر اندھیروں کا نقاب، ڈال کر گزرے مناظر پر اندھیرے کا نقاب، ایک نیا منظر نظر کے سامنے لاتی ہوئی، وہ ہوا میں سینکڑوں جنگی دہل بجاتے ہوئے، وہ بگل کی جاں فضا آواز لہراتی ہوئی، الغرض اڑتی چلی جاتی ہے بے خوف و خطر، شاعر آتش نفس کا خون کھولاتی ہوئی۔ یہ شاعر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، الغرض اڑتی چلی جاتی ہے بے خوف و خطر، شاعر آتش نفس کا خون کھولاتی ہوئی۔ آتش نفس یعنی جو کہ اپنی سانسوں میں جو ہے وہ آگ رکھتا ہو، ایسا شاعر۔ اور گنگا جو سمبلزم کے علاوہ جو ایک اور چیز آتی ہے وہ ہے ایک شہر آشوب کر کے ایک پوری ودھا ہے، جن میں کہ جب لوٹ لیے جاتے تھے شہر یا خراب برباد کر دیے جاتے تھے شہر، تو ان کے اوپر نظم لکھی جاتی تھی، آلموسٹ شہر کے نام کا وہ مرثیہ ہوتا تھا۔ تو دو تین شہروں کے نام مجاز نے بھی لکھا ہے، الہ آباد ہے، لکھنؤ ہے، اس میں دہلی ہے، اور دلی سے واپسی اس میں ہی اسی کڑی کی ایک ہے کہ رخصت دلی تیری محفل سے اب جاتا ہوں میں،
رخصت دلی تیری محفل سے اب جاتا ہوں میں، نوح کر جاتا ہوں میں، نانا لب جاتا ہوں میں، یاد آئیں گے تجھے میرے زمین و آسماں، رہ چکے ہیں میری زولاگاہ میری پاس تیرے بوستاں۔ یہ اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی عمدہ، مطلب میں واپس آتا ہوں سمبلزم کے آخری اس پہ، کہ ان کی بہت ہی عمدہ ایک نظم ہے جو کہ ایکسٹینشن ہے سمبلزم کا، اور وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حجاب فتنہ پرور اب اٹھا لیتی تو اچھا تھا، خود اپنے حسن کو پردہ بنا لیتی تو اچھا تھا، تیری نیچی نظر خود تیری عصمت کی محافظ ہے، تو اس نشتر کی تیزی آزما لیتی تو اچھا تھا، تیری چینے جبیں خود ایک سزائے قانون فطرت میں، اسی شمشیر سے قارئ سزا کو لیتی تو اچھا تھا، تیرا زرد رخ، یہ خشک لب، یہ وہم، یہ وحشت، تو اپنے سر سے یہ بادل ہٹا لیتی تو اچھا تھا، دل مجروح کو مجروح تر کرنے سے کیا حاصل، سنیے گا یہ کہ دل مجروح کو مجروح تر کرنے سے کیا حاصل، تو آنسو پوچھ کر اب مسکرا لیتی تو اچھا تھا، تیرے زیر نگیں گھر ہو، محل ہو، قصر ہو، کچھ ہو، میں یہ کہتا ہوں تو ارز و سما لیتی تو اچھا تھا، اگر خلوت میں تو نے سر اٹھایا بھی تو کیا حاصل، بھری محفل میں آ کر سر جھکا لیتی تو اچھا تھا، تیرے ماتھے کا ٹیکا مرد کی قسمت کا تارا ہے، اگر تو ساز بیداری اٹھا لیتی تو اچھا تھا، آیا ہے دشمنوں کے خنجر پر خون کے دھبے، انہیں تو رنگ عارض سے ملا لیتی تو اچھا تھا، سنانے کھینچ لی ہیں سر پھرے باغی جوانوں نے، تو سامانے جہارت اب اٹھا لیتی تو اچھا تھا، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل کا ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ اس کے اندر غضب کی سمبلزم ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس میں جو فیمنزم ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں علیحدہ، لیکن اس وقت کے دور کے حساب سے سوچئے تو انہوں نے کچھ الگ ہی لکھ دیا، اور جو اپنی پوری زندگی انہوں نے ایک طریقے سے دنیاوی لڑائی بھی لڑی، یعنی دنیا سے لڑائی لڑی، اور بہت زیادہ ریلیشن شپس میں وہ کامیاب نہیں رہے، اپنی بہت ساری اس میں وہ ویسے کامیاب نہیں رہے کہ جیسے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ کامیاب آدمی، لیکن انہوں نے اپنی پوری 45 سال کی زندگی کو بہت ڈھنگ سے جیا، شرائط کے بہت قریب رہے، لیکن اس کو اسی انداز میں رکھا۔ یہ الزام کئی بڑے کرٹیکس اور کافی سارے لوگ لگاتے رہے ہیں کہ منٹو اور مجاز کو آلموسٹ ان کو شرابی بنانے میں غالب کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو، کسی کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے ہم اس پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے کافی بد پرہیزی کی اپنے پینے کے چلنے کے ناطے، اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے کہ کیا صحیح یا کیا غلط، وہ ان کی خواہش تھی اور انہوں نے کیا، لیکن جو انہوں نے شہروں میں گئے اور جو دیکھا کہ ایلینیشن ایک طریقے کا دیکھا، لوگوں نے ان کو تھوڑی حکارت سے بھی دیکھا، اسی پس منظر پہ ایک نظم ہے، میں چلتے چلتے سوچ رہا ہوں کہ وہ بھی سناتا چاہوں، تو وہ ہے آوارہ۔ اسی زمین کی 2-3 نظمیں فیض کی اور اوروں کی بھی ہیں، تو لیکن یہ ایک دم الگ ہے، اور دیکھیے گا اس کو۔ آوارہ۔ شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں، غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، جھل ملاتے کمکموں کی راہ میں زنجیر سی، رات کے ہاتھوں میں دن کی موہنی تصویر سی، میری چھاتی پر مگر جلتی ہوئی شمشیر سی، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، یہ رو پہلی چھاؤں، یہ آکاش پر تاروں کا جال، جیسے صوفی کا تصور، جیسے عاشق کا خیال، لیکن کون جانے کون سمجھے دل کا حال،
اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ پھر وہ ٹوٹا ایک ستارہ، پھر وہ چھوٹی پھلجڑی، جانے کس کی گود میں آئی یہ موتی کی لڑی، پھوک سی سینے میں اٹھی، چوٹ سی دل پر پڑی، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل۔ رات ہنس ہنس کر یہ کہتی ہے میں خانے میں چل، پھر کسی شہناز لالا رخ کے کاشانے میں چل، یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل، اے غم دل کیا کروں۔ ہر طرف بکھری ہوئی رنگینیاں رانائیاں، ہر قدم عشرتیں لیتی ہوئی انگڑائیاں، بڑھ رہی ہیں گود پھیلائے ہوئے رسوائیاں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل۔ راستے میں رک کے دم لوں میری عادت نہیں، لوٹ کر واپس چلا جاؤں میری فطرت نہیں، اور کوئی ہمنوا مل جائے یہ قسمت نہیں، اے دل آوارہ کیا کروں۔ منتظر ہے ایک طوفان بلا میرے لیے، اب بھی جانے کتنے دروازے ہیں وہاں میرے لیے، پر مصیبت ہے میرا عہد وفا میرے لیے، اے غم دل کیا کروں۔ سنیے گا، جی میں آتا ہے کہ اب عہد وفا بھی توڑ دوں، ان کا پا سکتا ہوں میں یہ آسرا بھی چھوڑ دوں، ہاں مناسب ہے یہ زنجیر ہوا بھی چھوڑ دوں، اے غم دل کیا کروں۔ اس محل کی آڑ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب، جیسے ملا کا امامہ، جیسے بنیے کی کتاب، جیسے مفلس کی جوانی، جیسے بیوہ کا شباب، اے غم دل کیا کروں۔ دل میں ایک شعلہ بھڑک اٹھا ہے آخر کیا کروں، میرا پیمانہ چھلک اٹھا ہے آخر کیا کروں، زخم سینے کا مہک اٹھا ہے آخر کیا کروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ جی میں آتا ہے مردہ چاند تارے توڑ لوں نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں اس کنارے نوچ لوں، ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچ لوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ مفلسی کا یہ مظاہر ہے کہ نظر کے سامنے سینکڑوں سلطان و جابر ہیں، نظر کے سامنے سینکڑوں چنگیز و نادر ہیں، نظر کے سامنے، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت۔ لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں، تاج پر اس کے دمکتا ہے جو پتھر توڑ دوں، کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ بڑھ کے اس اندر سبھا کا ساز و ساما پھونک دوں، بڑھ کے اس اندر سبھا کا ساز و ساما پھونک دوں، اس کا گلشن پھونک دوں، اس کا شبستہ پھونک دوں، تخت سلطاں کیا میں سارا قصر سلطاں پھونک دوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں کچھ لوگوں کی فرمائش آئی تو میں یہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ یہ کچھ جب یہ ایک طریقے سے ایک دور ایسا آیا ان کے سامنے جب کہ انہیں لگنے لگا کہ جو وہ لکھ رہے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانا اسی طریقے سے جیسا کہ اس تحریک کا بھی کام تھا، جس طریقے سے وہ جڑے ہوئے تھے، اس میں کچھ کمی سی انہیں محسوس ہوئی کہیں نہ کہیں۔ انہوں نے اس دور کی کئی غزلیں اور کئی نظمیں لکھی، اور یہ ایک اس سے پہلے کی دور کی نظم ہے، وہ الگ ہے، اس کی ایک دم اس کی زمین الگ ہے، لیکن یہاں پہ وہ میں کہہ رہا ہوں اس دور میں جانے سے پہلے، یعنی کہ ایک اچھا عرصہ گزر چکا تھا ترقی پسند تحریک کے ساتھ، اس وقت کی نظم ہے، اور آپ دیکھیں اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت بھی لوں گا، لیکن میں پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مہر صدیوں سے چمکتا ہی رہا افلاق پر، رات ہی تاری رہی انسان کے ادراک پر، عقل کے میدان میں ظلمت کا ڈیرا ہی رہا، دل میں تاریکی دماغوں میں اندھیرا ہی رہا، ایک نہ ایک مذہب کی سعی خام بھی ہوتی رہی، اہل دل پر بارش الہام بھی ہوتی رہی، آسمانوں سے فرشتے بھی اترتے ہی رہے، نیک بندے بھی خدا کا کام کرتے ہی رہے، ابن مریم بھی اٹھے، موسیٰ عمرہ بھی اٹھے، رام و گوتم بھی اٹھے، فرعون و حامہ بھی اٹھے، اہل سیف اٹھتے رہے، اہل کتاب آتے رہے، ای جناب اٹھتے رہے، آ جناب آتے رہے، حکمراں دل پر رہے صدیوں تلک اسنام بھی، ابر رحمت بن کے چھایا دہر پر اسلام بھی،
مندروں میں مولوی خطبے سناتے ہی رہے، مندروں میں برہمن اشلوک گاتے ہی رہے، آدمی منت کشے ارباب عرفاں ہی رہا، درد انسانی مگر مرحوم درما ہی رہا، ایک نہ ایک در پر جبین شوق گستی ہی رہی، آدمیت ظلم کی چکی میں پستی ہی رہی، رہبری جاری رہی، پیغمبری جاری رہی، دین کے پردے میں جنگ زر جری جاری رہی، اہل باطن علم کے سینوں کو گرماتے رہے، جہل کے تاریک سائے ہاتھ پھیلاتے رہے، یہ مسلسل آفتیں، یہ یورشیں، یہ قتل عام، آدمی کب تک رہے اوہام باطل کا غلام؟ ذہن انسانی نے اب اوہام کے ظلمات ذہن انسانی نے اب اوہام کے ظلمات میں زندگی کی سخت طوفانی اندھیری رات میں کچھ نہیں تو کم سے کم خواب سحر دیکھا تو ہے، جس طرف دیکھا نہ تھا اب تک ادھر دیکھا تو ہے، کچھ نہیں تو کم سے کم خواب سحر دیکھا تو ہے، جس طرف دیکھا نہ تھا اب تک ادھر دیکھا تو ہے۔ یہ تھے مجاز، اسرار الحق مجاز لکھنوی۔ میں نے کوشش کی کہ جس طریقے سے میں نے مجاز کو دیکھا اور سمجھا اور جانا وہ میں آپ تک لا سکوں۔ اگر یہ کوشش پسند آئی ہو تو آپ انہد کی جو کاوش ہے اس سے جڑیے، اور ہماری اس آن لائن جو سیمینارز چل رہے ہیں، آن لائن جو سیریز چل رہی ہے اس میں تعاون کریے۔ شکریہ، آداب سے۔